बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और पढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। पहली कहानी हमारे साथ शेयर की है निम्रा ने ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है वादी नीलम से। निम्रा कहती हैं कि मेरे चचा जान ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और आज मैं आपके साथ ये कहानी शेयर कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। निम्रा कहती हैं कि ये कहानी उस वक्त की है जब मेरे चचा जान अभी 16-17 साल के थे और वो कहते हैं कि मैं अभी ज़ेरे तालीम ही था कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए और मुझे अपनी तालीम के अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करने थे, इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर काम काज ढूंढना शुरू कर दिया। मगर अभी मेरी जो एजुकेशन थी बहुत ज़्यादा कम थी, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। तो फिर मैंने एक रईस आदमी थे हमारे ही गांव के, उन्होंने मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दी। चूँकि मैं पढ़ा लिखा था और पढ़ भी रहा था भी आगे, तो उन्होंने मुझे इसलिए बहुत ही रहमदिल इंसान थे, उन्होंने मुझ पर रहम किया और ये उन्होंने मुझसे कहा कि जितने मेरे घर के जो अंदर के नौकर थे वो अलहदा थे, नौकर चाकर, और घर के बाहर जो थे जैसे चौकीदार थे, इसके अलावा जो उन्होंने माली जो थे ड्राइवर और जो गार्ड्स वगैरह रखे हुए थे घर के इर्द गिर्द, पहरेदार वगैरह खड़े किए हुए थे, उन सब की जो ज़िम्मेदारी थी मुझे सौंपी गई कि आपने इनकी ड्यूटीज़ के आवर्स और ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके अलावा सिलेक्शन उनकी करनी कि अगर कोई जॉब छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह दूसरा सेलेक्ट करना, ये सब भी मेरी ज़िम्मेदारी में आता था। इसके अलावा रात के वक्त जब वो चौकीदार जो होते थे अपनी अपनी जगह पे खड़े होते थे, तो मैं लाजमी 2-3 दफ़ा चक्कर लगाता था और चेक करता था कि क्या वो अपनी ड्यूटी सही से अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात का टाइम था और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं उस जगह पर निकला बाहर अपने कमरे से और राउंड लगाने के लिए मैं चक्कर लगा के जैसे ही कोठी के पिछले हिस्से की तरफ आया तो वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह खड़े थे, मैंने देखा कि उनमें से एक गार्ड जो था वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये किधर चला गया। थोड़ी देर मैंने वेट किया कि शायद वॉशरूम वगैरह चला गया होगा तो आ जाएगा वापस, मगर वो फिर भी नहीं आया। कहते हैं कि मैं काफ़ी हैरान और परेशान हो रहा था कि वो गया कहाँ जा सकता। मैंने दूसरी तरफ जाके दूसरे गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, वो उधर ही खड़ा होगा, आप चेक करें। मैं दोबारा उसी जगह पर वापस आया तो मैंने देखा कि वो अपनी जगह पर खड़ा था। मैं उससे मैंने पूछा कि तुम पहले तो यहाँ पर नहीं थे। वो कहने लगा सर मैं तो यहीं पे खड़ा था, जबकि मैंने उसको ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो कहते बहरहाल मैं अपने कमरे में वापस आ गया। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा सामने से वही चौकीदार जो था, वो गार्ड जो था, वो चलता हुआ आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? वो कहने लगे मैं वॉशरूम से आया। तो मैंने उससे कहा कि तुम तो अभी वहाँ पर खड़े थे जब मैं राउंड लगा रहा था, पहले तो मौजूद नहीं थे, दोबारा जब मैं उस जगह पर गया हूँ तो तुम वहाँ पर ही खड़े थे। उसने कहा सर मैं तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैं इस साइड पर आया था तो फिर मैंने सोचा कि वॉशरूम से होकर ही मैं जाता हूँ वापस। आपने किसको देख लिया? मैं तो आपसे अभी मिल रहा हूँ उस वक्त से। तो कहते हैं कि मैं उसके साथ जब दोबारा उसी जगह पर आया दिखाने के लिए तो वो जगह खाली थी जहाँ पर मैंने उसको पहले मौजूद पाया था। ज़ाहिर है वो मेरे साथ था, मगर वो कौन था जिसको मैंने पहले देखा था? आज तक ये पहेली जो है मुझसे हल नहीं हो रही कि वो कौन था जो उस चौकीदार की जगह उसी के रूप में, उसी के भेस में वहाँ पर खड़ा था और उसने मुझसे उसी की आवाज़ में कलाम भी किया। आज तक मैं ये पहेली हल नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत आपने अच्छी हमारे साथ कहानी शेयर की। मज़ीद हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करें। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ सवेरा ने शेयर की है इस्लामाबाद से। सवेरा कहती हैं कि मेरी नानी जान ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। बकौल नानी जान के एक बार हमारे गांव में शादी थी और ये एक लड़की की शादी थी, तो हम लोग
سب گاؤں والے اس کی شادی میں شرکت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ اتفاق ہوتا تھا، اگر ایک کی بیٹی ہے تو سب کی بیٹی اس کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ سبھی نے اس کی شادی میں شرکت کے لیے کوئی گھی لے کر گیا، کوئی گڑ لے کر گیا، جس سے جو بن پڑا وہ اس کی شادی میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ کچھ لوگ دودھ لے کر گئے تاکہ لوگوں جو آئیں گے ان کی شادی میں ان کو دودھ پلایا جا سکے، اور مختلف طریقوں سے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم نے مٹھائی تیار کی، لڈو بنائے اور گڑ تیار کیا، مختلف طرح کے میوے ڈال کے ہم لوگوں نے، اور ہم وہ لے کر چلے باراتیوں کے لیے کہ ہم وہاں پر یہ چیزیں باراتیوں میں تقسیم کریں گے۔ ہمارے گھر سے بہت سی خواتین نے وہ اٹھائے ہوئے تھے ٹوکرے، اور ہم لوگ وہ جب لے کر گئے، میں اس وقت چھوٹی ہی تھی، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ایک ٹوکرا شاید گھر ہے گیا لڈوؤں کا، تم جاؤ وہ ٹوکرا لے آؤ۔ تو میں چھوٹی تھی، میں بھاگتی بھی اپنی سہیلی کے ساتھ ٹوکرا لینے چلی گئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ باہر برآمدے میں ہی ٹوکرے پڑے ہوئے تھے، جہاں وہیں پر سے اٹھائے تھے، ایک ٹوکرا وہاں پر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں سہیلیاں ساتھ ساتھ گئیں اور ہم نے وہ ٹوکرا اٹھا لیا۔ اب وہ ٹوکرا میں نے اپنے سر پہ رکھ لیا، اور ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میری سہیلی کہنے لگی کہ تم یہ ٹوکرا لے کے چلو، میں اپنے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ میں وہ ٹوکرا لے کر آگے چلتی گئی، کیونکہ اتنا ڈر خوف نہیں ہوتا تھا، دن کا ٹائم تھا، اور ویسے بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور سب ایک دوسرے کا خیال کرنے والے لوگ تھے، تو اس لیے کوئی ایسا ڈر خوف نہیں تھا کہ اکیلی جاؤں گی۔ یا میں آہستہ آہستہ چلتی جاتی اور اپنی سہیلی کا بھی انتظار کرتی کہ وہ آ جائے، تو پھر ہم باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ راستے میں کھیت تھے اور کھیتوں میں درختوں کے جھنڈ تھے جن کے بارے میں کچھ مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہیں، تو ہم تھوڑا سا وہاں سے ڈرتے تھے، مگر بہرحال باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں آئے بھی تھے، اور اب ہم یہی سوچ رہی تھی میں کہ یہ وہاں سے گزروں کہ اپنی سہیلی کے ساتھ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میری سہیلی جلدی سے واپس آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو گئی تھی تو ایک دم سے واپس آ گئی، وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرا کام جلدی ہو گیا تھا تو میں اس لیے واپس آ گئی۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک چیز میں نے محسوس کی کہ میری جو سہیلی تھی اب بہت اٹک رہی تھی، ہر بات پہ وہ اٹک رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پہلے تو وہ اس طرح سے نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک دو بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گئی۔ وہ بار بار میرے لڈوؤں کے ٹوکرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر دل چاہ رہا ہے تو لے لو، ایک لڈو کھا لو۔ تو اس بات پہ جیسے اس کی باتیں کھل گئی، اس نے ایک لڈو کھانے کی بجائے اس نے جلدی جلدی آدھا ٹوکرا خالی کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اس سے کہا کہ میری والدہ نے مجھے جان سے مار دینا ہے، وہ سمجھیں گی کہ میں نے کھا لیے لڈو، تو میں نے تو تم سے ایک لڈو لینے کا کہا تھا۔ ابھی مجھ سے یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی آنکھیں لال ہونے لگ گئی اور اس کا قد لمبا ہونے لگ گیا۔ میں دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی، اور میں پیچھے ہٹی تھی، لڈوؤں کا ٹوکرا تو وہیں پہ میرے ہاتھ سے گر گیا، اور اب مجھے اپنی جان کی فکر تھی کہ اب یہ کیا چیز بن گئی ہے۔ وہ بہت لمبی ہو چکی تھی اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو رہی تھیں۔ جب وہ لمبائی کی طرف جا رہی تھی تو میری نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر بالکل پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر بڑے بڑے بال تھے، جیسے ریچھ نما اس کی جلد تھی۔ اس کی شباہت جو تھی وہ ایک عجیب سی، نہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ انسان ہے، نہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جانور ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھیڑیا ہے اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، اس طرح کی شکل اس کی ہوگی۔ وہ جیسے عجیب عجیب خوفناک اور راہٹوں سے میرے اوپر جھپٹنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا، میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ اتنے میں جانے کہاں سے بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس شادی والے گھر میں تھی، میرے والدین بھی وہیں پر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ بارات کے استقبال کے لیے باہر نکل کے گلی میں کھڑے تھے کہ تمہاری چیخوں کی آوازیں آئیں، تو ہم لوگ اس طرح بھاگتے ہوئے آئے ہیں، اور دیکھا تو تم وہاں پر اکیلی تھیں اور تمہاری سہیلی وہاں پر نہیں تھی۔ حالانکہ جب میں بے ہوش ہو رہی تھی تو میرے سامنے وہ بلا کھڑی تھی، مگر ان لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، اتنے میں میری سہیلی بھی آ گئی، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم
جلدی سے آ گئی ہوں، میں تمہارا انتظار کر کر کے راستے میں تمہیں ڈھونڈتی بھی یہاں آئی ہوں۔ تو میرے گھر والوں نے ساری بات ان کو بتائی کہ میں تو ان کو بے ہوش میں لی تھی۔ میں نے اس کو بھی ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ جو کچھ گزرا ہے میرے ساتھ، وہ سارا بتایا تھا۔ وہ بھی بڑی حیران اور پریشان ہوئی۔ بہرحال مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے جب مجھ پہ دم کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ہی بھیانک کسی غیر مرئی مخلوق کا اس کے اوپر سایہ ہو گیا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 2 دفعہ میرے پاس لایا کریں، دن میں فجر اور مغرب کے وقت، اور دم کروایا کریں، ورنہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ بہرحال پھر ہم لوگوں نے جیسے مولوی صاحب نے بتایا تھا ویسے ہی کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوگی، ورنہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں کسی وقت بھی میری جان نکل جائے گی۔ اس قدر میری طبیعت خراب ہوتی تھی، میرے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ہوتا تھا، مگر جب دم کروا رہے تھے جیسے جیسے تو آہستہ آہستہ وہ وزن کم ہوتا گیا، اور پھر میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ تھی میری کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ۔ آپ کی نانی جان کی کہانی واقعی بہت خوفناک ہے، اور ایک بچے کے لیے تو واقعی بہت ہی زیادہ ایسی چیز جو ہے خوفناک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب پر اپنا کرم اور اپنی رحمت بنائے رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ نعیمہ نے شیئر کی ہے، لاہور سے۔ نعیمہ کہتی ہیں کہ میں 2nd ایئر میں پڑھتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیسے یہ معاملات میرے ساتھ شروع ہیں۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ مجھے کچھ یاد ہے۔ ہاں، یہ میں جانتی ہوں کہ آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور میرے کندھے بہت زیادہ بھاری رہتے تھے۔ اتنا وزن ہوتا تھا میرے کندھوں پر کہ اگر میں فرش پر بیٹھ جاتی تھی کھانا کھانے کے لیے، جب ہم دسترخوان بچھاتے تھے، تو میں دسترخوان کے پاس سے جب اٹھنا چاہتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز منو وزن ڈال کے مجھے میرے کندھوں پر تو مجھے دوبارہ بیٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اس قدر مشکل ہوتا تھا میرے لیے کھڑا ہونا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، میری بہنیں دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں اور میں اپنے والدین کے پاس ان کے کمرے میں سوتی تھی، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور میرے گھر والے بھی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، خاص طور پہ جو کندھوں کا وزن تھا اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو میں رات کا ٹائم تھا تو سب سو رہے تھے دوسرے کمرے میں، تو میں والدین کے پاس سوئی ہوئی تھی، اس سے اگلے کمرے میں میرے بھائی بھابھی سوئے ہوئے تھے۔ تو میں واش روم کے لیے اٹھ کے جب گئی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری بہنوں کے کمرے سے کوئی لڑکی گانا گاتی ہوئی مجھے بلا رہی ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا بھی اور میں نے سوچا کہ میری بہنیں گانا گا رہی ہیں، میری بہنوں میں سے کوئی گا رہی ہے، مگر جب میں تھوڑا آگے ہوئی اور میں نے دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھیں، وہ سو رہی تھیں دونوں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو سو رہی ہیں، یہ دیکھ کر میں آگے بڑھ گئی، اپنے کمرے میں آ گئی، مگر وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ ہمارے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت تھی سفید لباس میں، اور وہ مجھے وہاں پر کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ آ جاؤ، اور میں چیخیں مار رہی تھی، تو میرے والد نے اٹھ کر میرے پہ دم کیا اور پھر مجھے انہوں نے اپنے پاس ہی سلا لیا۔ مگر تھوڑی بار پھر میری نظر جب دروازے کے باہر پڑی تو وہ عورت وہیں پر کھڑی تھی اور پھر مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے پھر چیخیں ماری، پھر میرے والد صاحب اٹھ گئے۔ ساری رات وہ چیز مجھے اسی طرح سے تنگ کرتی رہی اور میں چیختی چلاتی رہی۔ پھر میرے والدین بھی بہت پریشان ہو گئے۔ اب میں جب سوتی تھی تو وہ چیز مجھے سونے بھی نہیں دیتی تھی، وہ میری خواب میں آتی تھی ایک بڑھیا کے روپ میں، کہ کوئی بڑھیا بچوں کی طرح فرش پر کرال کرتی ہوئی آتی تھی اور آ کر میرے بیڈ پہ چڑھ جاتی تھی۔ جب وہ میرے بیڈ پہ چڑھتی تھی تو میں چیخنے چلانے لگتی تھی، اور میرے گھر والے اٹھ کر میرے پاس آ جاتے تھے اور ساری رات ہم لوگ سو نہیں پاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آیا اور میرے والد کو کسی نے بتایا، ایک مولوی صاحب کا، وہاں پر مجھے لے جایا گیا۔ مولوی صاحب ان کے پاس کافی لوگ آتے تھے، وہ عامل بھی تھے،
تو وہ کافی لوگوں کا علاج کرتے تھے، مگر وہ عورت میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب بھی میں دوبارہ جاتی تھی وہ مجھے بلاتے تھے ڈیلی، اور میں ان کو بتاتی تھی کہ میں نے آج پھر اس کو خواب میں دیکھا۔ تو مولوی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک روز ان کے ایک دوست آئے ہوئے تھے ان کے پاس۔ ہم لوگ جب ان کے پاس پہنچے تو ان کے ایک اور دوست تھے جو کہ خود بھی عامل تھے۔ تو وہ انہوں نے جب مولوی صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ قابو نہیں آ رہی، ان کے دوست بھی کہنے لگے کہ اب وہ آپ کو چیز تنگ نہیں کرے گی۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب گھر گئی، مجھے کندھوں کا وزن تو کافی کم لگا، مگر وہ چیز پھر بھی میرے سامنے آئی۔ اور میں بہت حیران ہوئی کہ یہ ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اب میں جیسے عادی ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی کمرے میں آتی تھی اور میں بستر پر چڑھنے کی کوشش کرتی تھی تو پہلے تو میں چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اس کا مقابلہ کروں گی۔ جیسے وہ جو مولوی صاحب نے میرے پہ دم کرتے تھے، اس سے میرے اندر ایک ہمت سی آ گئی، طاقت آ گئی۔ وہ چیز تو نہیں گئی، مگر میرے اندر اس چیز سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور شعور پیدا ہو گیا۔ اب جیسے ہی میرے سامنے وہ چیز آتی تھی، میں اللہ کا نام لینے لگ جاتی تھی بآواز سے بلند، اور وہ چیز فوراً غائب ہو جاتی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے ایک روز جب وہ بڑھیا کرال کرتی تھی، میری طرف بڑھ رہی تھی، تو میں نے زور سے اللہ کا نام لیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ فوراً واپس مڑ گئی، اور اس دن کے بعد وہ میرے پاس کبھی بھی نہیں آئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بات کو کافی سال ہو گئے ہیں، مگر اس عورت کو میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے سے شیئر کی، اور آپ کی کہانی میں جو سبق ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک روشنی ہے، ایک ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے، جس کو کہ سب لوگ جو سن رہے کہانی کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے اور سب کو اپنے ضمان میں رکھے، اور ایسی چیزوں سے اور ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ۔